बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को जुबैर अली खान का सलाम। नाजरीन, सर मुंडाते ही ओले पड़ गए हैं। हुकूमत का ऐलान शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रात किया था, लेकिन एक दिन बाद ही खतरे की घंटी बज चुकी है। कल आपने देखा होगा कि शहबाज शरीफ ने यह ऐलान किया कि वो नए वज़ीर आज़म के तौर पर उम्मीदवार हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के भी, और उसके साथ साथ जो उनकी इत्तेहादी जमातें उनके जब लेफ्ट राइट पे बैठी हुई थी, उन्होंने भी ये ऐलान किया। लेकिन एक दिन बाद ही उनके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। और ये हुकूमत किस तरह चलेगी, इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा शकूक व शुबहात जन्म लेना शुरू हो चुके हैं। इसकी तफसील में जाएंगे और साथ ही साथ इमरान खान को भी ये पैगाम पहुंचा दिया गया है कि हम आपको मिन्नत करने के लिए भी तैयार हैं, आपके पाँव भी पकड़ लेंगे। ये पैगाम दिया गया है इमरान खान को कि मुल्क नहीं चल रहा, खुदा का वास्ता है मुल्क को चलाएं, आगे लेकर बढ़ें इस मुल्क को। गुज़िश्ता 2 साल से मुल्क जो है वो रुका हुआ है, मुल्क आगे लेकर नहीं चल रहा। पाकिस्तान में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो ख़त्म आप ही कर सकते हैं। ये इमरान खान को पैगाम भिजवाया गया है और इसके ऊपर तो बात करेंगे। साथ ही साथ इमरान खान को एक और पैगाम भी भिजवाया गया है कि जो अली अमीन गंडापुर की नामजदगी है बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उसके ऊपर नज़रसानी की जाए। ये सारे मामलात हैं, उस पर बात करेंगे। इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर कि नवाज शरीफ के साथ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ने हाथ किया है और उनको जो है ना वो इक़्तिदार में आने से रोका गया है। अब ये बहुत बड़ा बयानिया है जो बनाया जा रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से मौके थे जब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की रियासत ने मुकम्मल तौर पर सहूलतकारी की। तमाम रियासती इदारे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की पुश्त पर खड़े हुए थे और किस तरीके से पूरी मुकम्मल फील्ड ही उनको दी गई। सबसे पहले शुरू करते हैं जब निगरान हुकूमत आई। निगरान हुकूमत जब बनती है तो उसमें साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बड़े ही करीबी लोग अहद चीमा, फवाद हसन फवाद, उनको निगरान हुकूमत में बिठा दिया जाता है। बरतानिया से जब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे थे तो वो किसने पैगाम पहुंचाया था? पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर थे बरतानिया में, वो जब रुखसत करने के लिए लंदन गए थे तो वो किसके कहने के ऊपर लंदन पहुंचे थे? साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को पाकिस्तानी हाई कमिश्नर उन्होंने जो रुखसत किया था वहाँ पर, और बाकायदा तौर पर ये मैसेज दिया गया था जैसे एक इनकमिंग प्राइम मिनिस्टर जो है वो लंदन से पाकिस्तान वापस जा रहे हैं। और ख्याल रहे कि उस वक्त तक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अदालत से मफरूर थे। चलें, फिर लंदन से वो चले गए सऊदी अरब और वहां से फिर बरास्ता दुबई, दुबई से बरास्ता वो इस्लामाबाद, पाकिस्तान पहुंच गए। अच्छा, फिर किसके कहने के ऊपर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक करवाई गई? क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ उस वक्त तक मफरूर थे, लेकिन जो उनकी अपीलें मंजूर होनी थी, अपीलें जो दायर हुई और उसके बाद जो अपीलें मुकर्रर होनी थी, उसके लिए बायोमेट्रिक के लिए सहूलत उनको एयरपोर्ट के अंदर लाउंज में उनकी बायोमेट्रिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वहां पर करवाई गई। हालांकि इससे पहले हमने देखा कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जब बायोमेट्रिक वहां पर नहीं होती थी तो एतराज ये आ जाता था कि बायोमेट्रिक जो है वो इमरान खान की इस दरखास्त के साथ नहीं है। हालांकि 60 साल से जायद उम्र के लिए इस्तिस्ना भी दी गई है। खैर, वो बायोमेट्रिक करवा दी गई। उसके बाद वो चले गए लाहौर। अपीलें उनकी जो है वो मुकर्रर कर दी गई 3 दिन बाद, क्योंकि लाहौर में जो है मियाँ साहब ने बहुत बड़ा जलसा करना था, इस्तकबाली जलसा हुआ। फिर जलसे के बाद जब अपीलें मुकर्रर हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उस वक्त जब नैब का जो रवैया था, नैब इस तरह जो डिफेंसिव मोड में था, वो तो कह रहे थे जी हम तो केस प्लीड ही नहीं करना चाहते और हमारा तो कोई केस ही नहीं है। यही नैब जो है वो सजा दिलवाने में बड़ी पेश पेश थी। जब वो मामला लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने आया अपीलों में, तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। और उस मौके के ऊपर जो 2 जज साहिबान थे, चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब, उनके रिमार्क्स भी आप देख लें। उन्होंने कहा कि मैं क्या ये वही नैब है जो जिनका जो मौकफ था वो तब्दील हो गया, और उन्होंने कहा जी हम तो केस ही प्लीड नहीं करना चाहते। फिर अदालत का रवैया देखें कि जब वो देख रहे थे कि नैब जो है वो एक मुल्जम को जो सजा है, जो केस है मुल्जम के खिलाफ, वो प्ली नहीं कर रही, तो जो आजाद प्रोसिक्यूटर थे वो भी मुकर्रर नहीं किए गए कि भाई हमें इस केस में एक आजाद प्रोसिक्यूटर भी मुकर्रर किया जा सकता था, लेकिन वो भी नहीं किया गया। अलबत्ता उनकी जो तमाम सजाएं थी वो वहीं से अपीलें मंजूर होती रही, उनकी जमानतें भी मिलती गई, उनकी सजाएं भी खत्म होती गई। ये सारा मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ। अच्छा, फिर उससे पहले एक और भी ऐड कर लें। इलेक्शन जो एक्ट है 2017, उसमें तरमीम की गई
اور اس ترمیم کے بعد سزا یافتہ جو شخص ہے اس کے لیے تاحیات نااہلی ختم کر کے 5 سال آلریڈی مقرر کر دی گئی تھی، لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو 7 رکنی بینچ تھا وہ تشکیل دیا، اور آؤٹ آف دا نو ویئر انہوں نے سمیع اللہ بلوچ جو کیس تھا اس میں سو موٹو نوٹس لیا، اور اس میں کہا گیا کہ بھئی جو 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی ہے اس تاحیات نااہلی کو ختم کیا گیا، اور وہ 5 سال تک سزا جو ہے وہ مقرر کی گئی، اس کی تشریح ہوئی باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہوئی، اور اس کا ڈائریکٹ فائدہ جو ہے وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور جو استحکام پارٹی کے جو سربراہ ہیں جہانگیر ترین ان کو پہنچا، لیکن اس کے باوجود نواز شریف کا فین کلب یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ساتھ ہاتھ کیا، کوئی سہولت نہیں دی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن میں آئے، جب الیکشن میں آئے تو کوئی منشور نہیں تھا، اور ان کے جو لوگ ہیں وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہماری بات جو ہے وہ اوپر ہو گئی ہے، ساڑی گل اتے ہو گئی ہے۔ اب وہ منشور دینے میں بھی انہوں نے تقریباً کوئی الیکشن سے 2-3 ہفتے پہلے ہی منشور دیا، جلسے جلوس بھی بڑے کھلے ڈلے کیے اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ اچھا پھر الیکشن ہو گیا، جب الیکشن ہو گیا تو ایک حلقہ تو شکست ہو گئی ان کے داماد کے حلقے میں جو کہ یقینی تھا، دوسرے حلقے میں وہ کینسر کی مریضہ یاسمین راشد کے مقابلے میں تھے اور ان کو کمپین ہی نہیں کرنے دی گئی، وہ جیل میں تھی، اس کے باوجود وہاں سے جو فارم 45 ہمارے سامنے آیا ہے اس کے تحت تو وہ ہارے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو فارم 47 ایک جاری کیا گیا، اور وہ فارم 47 جو جاری کیا گیا اس میں جو ووٹوں کی تعداد ہے، مسترد ووٹوں کی تعداد اور ووٹوں کی تعداد میں ایک بہت بڑا ڈیفرنس تھا، اور جو پول ووٹ کیے گئے تھے اس میں بھی بڑا ڈیفرنس تھا۔ پھر وہ فارم 47 جو جاری کیا گیا تھا اس میں تبدیلی کی گئی۔ ارے بھائی اتنی بڑی سہولت کاری کے بعد اب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کا راستہ روکا، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے درجن بچے پیدا کرنے کے بعد عورت جو ہے وہ گلہ یہ کرے شوہر سے کہ مجھے سچا پیار نہیں ملا۔ یہ ساری کہانی ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو کہاں کیسے کیسے جو اسٹیبلشمنٹ نے اور پوری ریاستی مشینری، تمام ادارے، نیب، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہر جگہ پہ ہر ادارے نے بیک کیا، پارلیمنٹ میں قانون سازی ہوئی، اس کے باوجود آپ گلے کر رہے ہیں کہ نہیں جی ہمیں جو ہے وہ ریاستی اسٹیبلشمنٹ نے ہمارا راستہ روکا ہے، تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ آپ یہ عوام کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا، عوام جو ہے وہ اب اتنی بیوقوف بھی نہیں ہے کہ جتنا شریف خاندان یا ان کے جو فین کلب ہے وہ سمجھ رہے ہیں۔ اچھا اب معاملہ یہ کیا ہے کہ جو عمران خان کو پیغام پہنچایا ہے، آپ نے سنا ہوگا ندیم افضل چند صاحب نے ندیم ملک صاحب کے انٹرویو میں ان کو یہ بتایا ہے کہ میں بذات خود، ندیم چند صاحب نے یہ کہا کہ میں ان کی منت کرنے کے لیے تیار ہوں، عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہوں، ان کو میں یہ جا کے کہوں گا کہ ملک چلائیں، آگے بڑھیں۔ اب یہ سارے لوگ جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر بیٹھنا چاہیے۔ عمران خان تو سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، عمران خان تو جماعت اسلامی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، عمران خان MWM کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اتحاد بھی کیا ہوا ہے، عمران خان TLP کے ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار ہیں، ان کے ساتھ بھی ایک طرح سے اتحاد بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں، GDA کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، ANP کے ساتھ بھی وہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا جمہوریت تب ہی زندہ ہوگی جب پیپلز پارٹی اور نواز شریف کے ساتھ عمران خان مذاکرات کریں گے؟ ان کا اصولی موقف ہے کہ یہ عوامی مینڈیٹ کے اوپر جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے، تو یہ جو دیگر سیاسی جماعت ہیں کیا یہ جمہوریت کا حصہ نہیں ہے؟ ان کے ساتھ وہ اگر بات کر رہے ہیں تو اس میں کون سی ایسی لاجک آ جاتی ہے کہ یہ عمران خان سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات نہیں کرتے؟ بھائی جو 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 پرسن ہے، جو گریوین پرسن ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالا اور ان جماعتوں کو فائدہ ہوا ہے، تو وہ ان کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ اگر یہ لنگڑی لوڑی جمہوریت ہی چلانی ہے تو پھر تو یہ نظام نہیں چلنا چاہیے، اور وہی وہ کرنے کے کو جا رہے ہیں، وہ اس سسٹم کو بالکل نہیں چلنے دیں گے، کیونکہ 70 سیٹوں کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اور یہ فارم 45 سب کے سامنے ہے۔ دیکھیں وہ عمران خان جس نے 4 حلقوں کے اوپر 4 حلقے کھلوانے کے لیے 126 دن کا دھرنا دے دیا تھا، وہ 70 سیٹوں کے اوپر یہ ڈاکہ ڈالنے دیں گے؟ یہ ناممکن ہے۔ اسی وجہ سے، اسی خوف کی وجہ سے عمران خان کو مسلسل یہ پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں کہ آئیں مین سٹریم پولیٹکس کا حصہ بنیں، اور کیسز بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سارے معاملات طے ہو جائیں گے، لیکن وہ یہ ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عمران خان کی ڈیل ایک ہی ہوگی،
اور وہ کیسے ہوگی وہ آگے چل کے میں بتاتا ہوں، لیکن پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ علی امین گنڈاپور کا نام جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے سابق وزیر اعظم عمران خان نے، ان کو اور ان کی جماعت کو یہ پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ علی امین گنڈاپور بطور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا قابل قبول نہیں ہے۔ اس فیصلے کے اوپر آپ کو نظر ثانی کرنا ہوگی۔ اگر یہ نظر ثانی آپ نہیں کریں گے تو پھر علی امین گنڈاپور کو رکن صوبائی اسمبلی کا حلف لینے سے پہلے ہی گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ یہ پیغام تحریک انصاف تک پہنچ گیا ہے کہ علی امین گنڈاپور پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ وہ 9 مئی واقعے میں مبینہ طور پر یہ کہا گیا ہے کہ وہ ملوث ہیں اور ان کے نام کے اوپر کسی صورت کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ آپ اس بات پر نظر ثانی کریں۔ اور میں نے 2 دن پہلے ایک ویلاگ کیا تھا، اس میں آپ کو بتایا بھی تھا جب یہ نامزدگی ہوئی تھی علی امین گنڈاپور کی کہ عمران خان کو 5 نام خیبر پختونخوا سے دیے گئے تھے اور وہ 5 نام ادھر سے ہی آئے تھے اور کہا گیا تھا ان میں سے کوئی نام بھی جو ہے وہ چن لیں، ہمارے لیے قبول ہوگا، آپ خیبر پختونخوا میں حکومت کریں۔ لیکن علی امین گنڈاپور کو اسی لیے تجویز کیا گیا ہے، نامزد کیا گیا ہے عمران خان کی طرف سے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور نے جس طریقے سے مزاحمت کی ہے، جس طرح پارٹی کے ساتھ وفاداری کی ہے، جس طریقے سے وہ مشکل حالات میں خیبر پختونخوا کی صدارت پارٹی کی صدارت کرتے رہے ہیں، وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ اور اس مشکل وقت میں جب ہر طرف جو ہے وہ تحریک انصاف کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے تو علی امین گنڈاپور سے بہتر چوائس نہیں ہے، اس لیے عمران خان نے وہ علی امین گنڈاپور کے اوپر وہ سٹک ہیں اور وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اور علی امین گنڈاپور ہی عمران خان کے اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہوں گے۔ اچھا، اب کچھ خبریں چلائی جا رہی ہیں ڈیل کی کہ عمران خان ڈیل کر کے جیل سے باہر آ جائیں گے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، عمران خان 5 اگست کو عمران خان جیل میں گئے، تقریباً 6 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو گیا۔ جیل میں جب گئے پہلے یہ کہا جاتا رہا کہ عمران خان جو ہے وہ جیل برداشت نہیں کر پائیں گے، جیسے ہی جیل میں جائیں گے 5ویں دن ٹکٹ کٹائیں گے، ڈیل کریں گے اور لندن چلے جائیں گے یا بیرون ملک چلے جائیں گے۔ وہ تو ہوا نہیں، عمران خان نے جیل بھی کاٹ لی، صحبتیں برداشت کی، اس کے بعد ان کی پارٹی کو توڑا گیا، ان کو لیول پلینگ فیلڈ چھینی گئی، ان کا انتخابی نشان چھینا گیا، پھر ان کے جو کاغذات نامزدگی جمع کروانے والے امیدوار تھے ان کے کاغذات نامزدگی چھینے گئے، ان کے کاغذات نامزدگی جو جمع ہو چکے تھے وہ مسترد کیے گئے۔ پھر عمران خان کو ایک ایک کر کے تمام مقدمات میں سزائیں ہو چکی ہیں، اب تک 31 سال کی سزا ہو چکی ہے۔ اب عمران خان کے خلاف جو ہے وہ 9 مئی واقعے والے کیسز ہی رہ چکے ہیں اور ایک آدھ نیب کا کیس بھی ہے، لیکن اس میں سزائے موت تو ہو نہیں سکتی۔ عمران خان کو سائفر کیس میں سزا ہو گئی، عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں سزا ہو گئی، توشہ خانہ نیب ریفرنس میں سزا ہو گئی، عمران خان کو عدت نکاح کیس میں سزا دے کر ان کی عزت تک اچھالنے کی کوشش کی گئی، ان کی بیوی کو جو ہے وہ قید کر دیا گیا۔ یہ کہا جاتا تھا کہ بشرا بی بی اگر جیل میں چلی جائیں گی تو عمران خان ٹوٹ جائیں گے، اب وہ بھی ممکن نہیں ہے، ان کو الگ کر دیا گیا، ان کو بنی گالہ شفٹ کر دیا۔ عمران خان اڈیالہ میں ہے، وہ بنی گالہ سے درخواست لے کے پہنچ گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ نہیں جی مجھے تو بنی گالہ نہیں، مجھے تو اڈیالہ جیل ہی پہنچے۔ تو یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود، تمام سہولت کرنے کے باوجود انتخابات میں عمران خان سویپ کر گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں انہوں نے کلین سویپ کر دیا، پنجاب میں اور جی ٹی روڈ کا پنجاب، سینٹرل پنجاب میں کلین سویپ کیا اور نون لیگ کا صفایا کر دیا گیا ہے، 2/3 اکثریت وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو ایسی صورت میں وہ کون سا لیڈر ہوگا وہ جو جیل سے باہر آنے کے لیے تڑپ رہا ہوگا؟ جب وہ جیل میں رہتے ہوئے اتنی زیادہ مقبولیت حاصل کر سکتا ہے تو اتنی مقبولیت وہ جیل سے باہر رہتے ہوئے بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ عمران خان کی ڈیل صرف عوام کے ساتھ ہوگی۔ عمران خان اسی صورت میں جیل سے باہر آئیں گے جب ان کو 2/3 اکثریت ملے گی اور وہ براہ راست وزیر اعظم آفس جائیں گے، وہاں پر وہ میٹنگ کریں گے اور وہ مشکل فیصلے کریں گے جو اس وقت اس ملک کو ضرورت ہے، اور وہ اسی صورت میں ہو سکتے ہیں جس کے پاس 2/3 اکثریت کا مینڈیٹ ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔